अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्लास नंबर आज 23 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में बात हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिजरत का सफ़र था उसके ऊपर। तो आप उम्मे माबद के यहाँ ठहरे, वहाँ पर जो मुआजिज़ा हुआ वो हमने देखा। फिर रास्ते में सुराका बिन मालिक आए तो किस तरह उसका जो ऊँट था यानी ज़मीन तो पथरीली थी तो किस तरह वो ज़मीन के अंदर धंस रहा था, तो वो वापस चला गया। फिर बरीदा असलमी मिले तो उन्होंने कहा था कि आपके पास झंडा होना चाहिए, तो आपके नेज़े पर वो पगड़ी लगा के वो झंडा बना दिया था। तो कहते हैं बरीदा भी फिर साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मदीना दाखिल हुए तो वो झंडा उन्होंने ही ने पकड़ा हुआ था। इधर क्या हुआ कि अंसारे मदीना को इत्तला मिल चुकी थी कि आप निकल चुके हैं, और ज़िलहिज्जा में क्योंकि हज के दिनों में आपकी जो उक़बा बैत उक़बा सानी हुई थी, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तय हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा तो मुहर्रम में किया था। ये महीना भी गुज़र गया, फिर सफ़र का महीना आया, वो भी गुज़र गया, तो रबीउ अव्वल के महीने में हिजरत शुरू हुई थी। अंसार मदीना, मदीना से बाहर खड़े होकर आपका इंतज़ार करते थे। रास्ते में आपको हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम मिले थे। ये मुसलमानों का एक तजारत जो पेशा गिरोह था, एक कारवान जो था मुल्क शाम से लेकर आ रहे थे। ऐसा था कि अब ये हिजरत का हम देखते हैं कि इसमें मौरख़ीन जो है वो मुख्तलिफ तारीख़ लिखते हैं। मशहूर सीरा निगार इब्ने इसहाक कहते हैं सोमवार का दिन था और 12 रबी अव्वल 12 नबूवत थी। दीगर जो सीरा निगार हैं वो कहते हैं कि वो 27 सफ़र थी, कोई कहते हैं यकम रबी अव्वल थी, और कहते हैं कि यकम रबी अव्वल को आप रवाना हुए, 3 दिन आप गारे सोर में ठहरे, 8 दिन का आपका वहाँ से मदीना तक सफ़र था, और इस तरह यानी आप पहुँचे थे। अब ऐसा है कि जो हिजरी कैलेंडर का आगाज़ है वो तो मुहर्रम से होता है। तो मुस्तनद रवायत जो है, ऑथेंटिक जो हदीस है या रवायात आती हैं उनके मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 17 हिजरी के दौर में अबू मूसा अशरी ने ख़त लिखा कि आपके ख़तूत आते हैं, उन पर तारीख़ नहीं होती। उस ज़माने में यानी उस ज़माने में कोई ख़त आपको पता है कि डाक का ये सिस्टम तो नहीं होता था ना, कि ऊपर मोहर लगी हो कि किस दिन उस शहर से चला और किस दिन दूसरे शहर में पहुँचा। तो घोड़े और ऊँटों पे ख़त-ओ-किताबत का सिलसिला था होता था, तो वो कहते हैं हमको समझ नहीं आती, ख़त आगे-पीछे हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि आपका लेटेस्ट ख़त कौन-सा है, उसके बाद वाला कौन-सा है। एक तो इसके पीछे ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने की बात आती है। एक और बात भी आती है कि उमर के दौर में बहुत ज़्यादा हम सबको मालूम है कि फ़तूहात हुई थी। तो ऐसा था कि वो हिसाब-किताब सालाना करते तो उन्हें समझ नहीं आता था कि कहाँ से वो खाता शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी जनवरी का महीना टैक्सेस का होता है ना, टैक्स जो रिटर्न किए जाते हैं, पे किए जाते हैं। तो
اس طرح ان کو کیلنڈر کی ضرورت پڑی کہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہو کہ ہمارا سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ تو یہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ ہم بھی اپنا کوئی کیلنڈر طے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ آپ سوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے۔ تو اب ایسا ہے کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی اسلامک کیلنڈر سیٹ کرنے کی کہ کس مہینے سے شروع کریں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آغاز کرتے ہیں، یعنی آپ کی برتھ ڈے کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو جو عیسائی ہیں وہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے ساتھ، تو ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو بعض نے کہا کہ ہم اس دن سے کرتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تو مصیبت عظمیٰ تھی، یعنی ایک بہت بڑا غم کا دن تھا، تو ہم کیسے اس سے اپنے نئے سال کا آغاز کر سکتے ہیں ایک صدمے کے ساتھ نا۔ تو پھر اتفاق یہ ہوا اس میٹنگ میں کہ ہجرت کا دن وہ طے کرتے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سوری ہجرت نہیں، نئے سال کا آغاز، یعنی ہمارا کیلنڈر کا نیا سال اس دن سے شروع کرتے ہیں جب آپ نے مدینہ میں ہجرت کی تھی، کیونکہ اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کو اپنے جو عیدوں کے اجتماعات، جمعے کے جو تھے اجتماعات، یعنی مسلمانوں کو اپنے منانے کے یہ دن بھی ملے تھے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگرچہ جو ہجرت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے، آپ تو ربیع اول میں پہنچے تھے اور آپ نے ہجرت کا ارادہ محرم سے کر لیا تھا۔ تو پھر ایسا ہے کہ آپ جب مدینہ پہنچے تو اس وقت ربیع کچھ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں شروع ہوئی، تو آپ ربیع اول میں پہنچے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا، 8 ربیع اول تھی اور 14 نبوت۔ اب 14 نبوت ہے کیونکہ 13 نبوت تو ذی الحجہ کا جو مہینہ آتا ہے اس کے ساتھ ختم ہو گئی، محرم میں آپ نے ارادہ کیا تھا، تو 14 نبوت شروع ہو چکی تھی۔ تو اب ہجری کیلنڈر کے حساب سے وہ فرسٹ ہجری یعنی ہجرہ کا پہلا سال ہے، اور 8 ربیع اول کا دن 8 ربیع اول تاریخ ہے، اور دن جو ہے سوموار کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی تو روزانہ صبح ہرا کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے تھے، یعنی ہر روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی چیز دیکھنے کے لیے کہتے ہیں اپنے کسی درخت پہ اوپر چڑھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس، جس سے جیسے سراب ڈھلک رہی تھی، چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے پکارا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب، اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اے بنو کیلا کے لوگوں، تمہارا نصیب آ گیا ہے۔ تو بنی کیلا جو تھی، یہ جو انصار کے دو تھے، اوس اور خزرج، جو ان کے جو قبیلے تھے نا، یہ دو بھائی تھے، ان کی ماں کی طرف ان کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا، تکبیریں بلند ہوئیں، لوگوں نے ہرا کا رخ کیا، وہ جو وادی تھی، اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دانے جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر ابن اوف میں آپ نے قیام کیا، یہ وہ قبیلہ تھا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ ابو بکر ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا ہے، کیونکہ
ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے چادر تانی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ وہاں آپ 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی، اور قرآن میں مسجد قباء قباء والوں کے باروں کی تعریف اللہ بتاتے ہیں، وفی رجال یتطہرون، کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزگی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین کی آئی ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مسلم اور بخاری کی حدیث میں ہے، آپ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہ تمہارا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ خوبی بیان فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے استنجا کرنے سے پہلے یعنی آپ جب پاکی حاصل کرتے ہیں نا، جاتے ہیں رفع حاجت کے لیے، تو ہم لوگ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی استعمال کرتے ہیں، جیسے آج کل ٹیشو پیپر پہلے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ طہارت کی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پسند فرمایا ہے۔ پھر 5ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم سے آپ سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ تلواریں حمائل کی حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کے گروپ یعنی ان کی معیت میں آپ نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شامل تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے تو آپ کی قباء میں تشریف آوری ہوئی نا، جب آپ مکہ سے نکلے، اتنا لمبا آپ نے سفر طے کیا، تو اب مدینہ میں جب آتے ہیں تب جمعے کے بعد مدینہ کا آپ نے رخ کیا۔ جمعے کی نماز تو آپ نے اس قبیلے میں پڑھی۔ اس وقت لوگ استقبال کے لیے امڑ پڑے تھے، گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے نکل کر یہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں، یعنی آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جس کے اوپر اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے، وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد اور سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہے، یعنی ہم آپ کے رستے میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، ہمارے ہتھیار، ہمارا سامان سب کچھ حاضر ہے، آپ تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، یعنی آپ نے یہ سارا معاملہ اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں بیٹھے گی۔ اب جب اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، لیکن آپ جو ہے نا اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں میسج مووی جو بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اونٹنی کی یہی جو خصوصیات ہیں نا اس میں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ اونٹنی نے مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اونٹنی پلٹ کر آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے یعنی ریکویسٹ کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا جو کہ اونٹ پر رکھا جاتا ہے،
اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ایسا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابو ایوب انصاری کے گھر آپ جو گئے، اور جو پہلی جگہ مسجد اونٹنی بیٹھی تھی وہاں پر آج مسجد نبوی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اور بتاتی ہوں کہ یہ ایک روایت آتی ہے زرقانی کے اندر ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح فرعون مصر کے بادشاہوں کو ٹائٹل تھا، اور کیا کہتے ہیں یہ کیسو کسرا تھا جیسے ایران اور روم کا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا جو ٹائٹل تھا، لقب تھا، وہ طبا تھا۔ تو ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کو طبا کہا جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے یثرب سے گزرا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کا پرانا نام جو ہے یثرب ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ 400 تورات کے عالم موجود تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب ان کا گزر یثرب سے ہوا اور جب انہوں نے یثرب دیکھا، تو وہ 400 جو عالم تھے نا، علماء، انہوں نے طبا سے اجازت چاہی کہ ہم کو آپ یہیں چھوڑ دیں۔ طبا نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے علماء کہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی مبعوث ہوگا، اس کا دارالہجرہ جو ہے وہ یہ یثرب جگہ ہوگی، اور وہ زمانہ بھی قریب ہے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ ہم اس نبی کے استقبال کے لیے یہاں پر رکنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو بادشاہ نے یہ کیا کہ سب کے وہاں پر گھر بنائے اور ان کو پیسے بھی دیے، اور ایک مکان اس طبا بادشاہ نے ڈبل سٹوری گھر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اور خط بھی لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، اگر اللہ نے عمر دی تو میں ان کی مدد کروں گا، ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اب ان کے دل سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ طبا نے اس خط پر اپنی مہر بھی لگا دی اور عالم کے سپرد کر دیا کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ پایا تو انہیں میری طرف سے یہ خط دے دینا، اور اگر تم نے ان کا زمانہ نہ پایا تو اپنی اولاد کو دے دینا، اور تمہاری اولاد نے بھی یہ زمانہ نہ پائے تو وہ آگے اپنی اولاد کو دے دے، یعنی یہ خط نسل در نسل یعنی ٹرانسفر ہوتا رہے۔ اور یہ مکان جو ہے یہ ڈبل سٹوری مکان تھا، 2 منزلہ، یہ مکان اور یہ خط ان کو دے دیں۔ یہ ایوب انصاری جو ہیں کہتے ہیں اسی عالم کی اولاد تھے جس کو طبا بادشاہ نے وہ خط دیا تھا۔ اس طرح سے علماء کہتے ہیں کہ یہ مکان جو تھا، جو 2 منزلہ مکان تھا، خاص طور پر طبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ ابو ایوب انصاری نے وہ خط بھی دیا جو نسل در نسل انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب کے مکان میں قیام نہیں فرمایا، بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہ رہے تھے۔ تو آج کی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔